पेश खिदमत है मायानाज मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी के कलम से मुआशरे के सर्द व गर्म और तल्ख व शीरीं हक़ाइक़ को उजागर करती इनाम याफ्ता नावल खुदा की बस्ती राजा और नौशा की कहानी। खान बहादुर दोनों की बातों से सख्त चकराया, घबरा कर बोला, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो पूरे खुलूस के साथ आपकी मदद करना चाहता हूँ। दोनों उसके खुलूस को एक बार आजमा चुके थे। वो तजर्बा उनके लिए काफ़ी था, लिहाजा उनको खान बहादुर की बातों पर ज़रा भी एतबार न आया। अली अहमद ने कहा, देखिए खान बहादुर साहब, आप कारोबारी आदमी हैं, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करें तब भी आप किसी मसले को कारोबारी अंदाज से देखे बगैर नहीं रह सकते। सफदर बशीर ने कहा, और आप तो बड़े मंझे हुए बिजनेसमैन हैं, ये सलाहियत खुदा किसी को कम ही देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक कामयाब ताजिर बनना चाहूँ तो कभी नहीं बन सकता। इसके लिए एक मखसूस टेम्परामेंट की ज़रूरत है, जिसे हासिल करने के लिए एक उम्र चाहिए। वो बड़ी रवानी से बोल रहा था। खान बहादुर बहुत सिटपिटाया, मगर वो इतनी जल्दी हथियार डालने वाला असामी नहीं था। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की, अगर आप हजरात ने ताउन किया और खुदा का फजल शामिल रहा तो मैं म्यूनसिपलिटी का मेंबर मुंतखब हो जाऊंगा। आप देखेंगे कि मैं अवाम की किस खुलूस और नेकनीयती से खिदमत करता हूँ। आपके खुलूस का तो हमें बखूबी अंदाज़ा है। सफदर बशीर ने तंज किया। अली अहमद ने भी मुआफ न किया, फौरन ही वार किया, और आपकी नीयत पर कौन काफिर शुबा कर सकता है? कौन आप ऐसे मर्द मोमिन की नीयत पर शुबा कर सकता है? आप ऐसे मर्द मोमिन की नीयत पर तो शुबा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खान बहादुर पुराना घाघ था, फौरन भांप गया कि बात बनने की बजाय बिगड़ती जा रही है। उसने झट पैंतरा बदला, चेहरा बावकार बनाकर बोला, देखिए, ये बात तो आप लोग खुद ही कह चुके हैं कि आपकी जमात या तंजीम का कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। आप इंतखाबात में किसी न किसी उम्मीदवार की मदद तो ज़रूर करेंगे। अगर वो उम्मीदवार आप मुझे ही मान ले तो मैं समझता हूं कि मेरी ज़ात से आपको फ़ायदा ही पहुंचेगा। अली अहमद ने कहा, यही तो मालूम करना चाहते हैं कि आप फलक पैमा को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। 25,000 की रकम तो बहुत थोड़ी है, मैं इस पर पहले ही एहतजाज कर चुका हूँ। खान बहादुर ने जवाब दिया, 25,000 की रकम कम नहीं होती, इससे आप एक बेहतर दफ्तर तामीर कर सकते हैं। ये इमारत तो आपकी तंजीम के हरगिज़ शाया निशान नहीं, यहाँ बिजली तक तो है नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बहरहाल आपकी बात का एहतराम भी ज़रूरी है। चलिए 30,000 रुपये का चेक काटे देता हूँ। अली अहमद बोला, नहीं खान बहादुर साहब, ये तो बहुत कम कीमत लगाई आपने, कुछ और बढ़ाइए बोली। खान बहादुर ने उसके तंज पर ज़्यादा तवज्जो ना दी। अब वो कतई कारोबारी मूड में आ गया था। जनाब, 30,000 रुपये में आप 2 अच्छे खासे स्कूल कायम कर सकते हैं, जिनको कायदे से चलाया जाए तो 5,000 हर माह आसानी से कमाए जा सकते हैं। इस रकम से साल भर बाद आप 2 नए स्कूल खोलने के काबिल हो जाएंगे। सफदर बशीर ने कहा, खान बहादुर साहब, आपके इस कीमती मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। फलक पैमा के इस वक्त 5 तालीमी मरकज़ कायम हैं। फ़िलहाल मज़ीद मरकज़ खोलने का इरादा नहीं है। हमारे सामने इनसे भी ज़्यादा अहम तजावीज़ हैं जिन पर फौरी तौर पर काम शुरू करने की ज़रूरत है। खान बहादुर ने रकम और बढ़ा दी। मैं आपका ताउन हासिल करने के लिए 40,000 तक दे सकता हूँ। इस रुपये से आप अपनी स्कीमों को अमली जामा पहना सकते हैं। बल्कि मेरा मशवरा मानिए तो सबसे पहले आपको एक डेयरी फार्म कायम करना चाहिए। गुमटी में गवालों की अच्छी खासी आबादी है, आपको ज़्यादा दौड़ धूप भी नहीं करनी पड़ेगी। तजर्बाकार आदमी आसानी से मिल जाएंगे। इस डेयरी फार्म के ज़रिए बहुत से बेरोज़गारों को काम भी मिल जाएगा। ये आप बहुत बड़ी खिदमत करेंगे। खसारे का इस काम में सवाल ही पैदा नहीं होता। दूध और मक्खन की ज़रूरत को तो आप बखूबी समझते हैं। इस प्रोजेक्ट में इतना मुनाफा है कि आप अपनी जमात की मुल्क भर में शाखें कायम कर सकते हैं। ये कहते हुए वो बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुरा दिया। मैंने बहुत पहले आप लोगों से कहा था कि मेरे मशवरों से फ़ायदा उठाइए। कहिए, कैसी लाजवाब स्कीम है।
اس نے داد طلب نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ علی احمد نے فوراً جواب دیا، آپ کی سوجھ بوجھ کا تو میں پہلے ہی ملاقات میں قائل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا زرخیز ذہن عطا کیا ہے۔ ضرورت پڑی تو ان بیش بہا مشوروں کے لیے ہم ضرور آپ کو زحمت دیں گے، مگر خان بہادر صاحب یہ 40,000 کی رقم بھی کم ہے۔ خان بہادر نے 5,000 اور بڑھا دیے۔ دونوں اسکائی لارکوں نے اس رقم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر حیل و حجت کے بعد خان بہادر 50,000 تک پہنچ گیا۔ یہ میرا آخری آفر ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، مگر اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہوگی کہ آپ کے تمام ممبر الیکشن میں میرے رضاکاروں کی حیثیت سے کام کریں گے۔ ان کو اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ آفر قبول کر لینا چاہیے۔ 50,000 کی رقم بہت ہوتی ہے۔ اگر آپ اسپتال ہی تعمیر کریں تو اس رقم سے ایک شاندار عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے۔ یہ جو آپ نے اسپتال بنا رکھا ہے، معاف کیجئے، یہ تو بالکل کباڑ خانہ معلوم ہوتا ہے، کہیں سے بھی تو اسپتال نہیں لگتا۔ علی احمد نے ایک لمحہ بھی اس کی پیشکش پر غور کرنے کے لیے ضائع نہ کیا، فوراً بولا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم صرف 50,000 کی رقم کے عوض آپ کے ساتھ تعاون نہ کر سکیں گے۔ خان بہادر کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ صرف 50,000؟ وہ سخت بھنایا ہوا تھا۔ بمشکل اس کی زبان سے نکلا، آخر آپ لوگ کتنی رقم چاہتے ہیں؟ دونوں اسکائی لارکوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی چھائی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ کمرے میں سکوت طاری تھا۔ خان بہادر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، گلے کی رگیں تن گئی تھیں، چہرے کی وہ شگفتگی مٹ گئی تھی جس سے وہ ہنس مکھ اور حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ رخساروں کی دبیز کھال لٹکنے لگی تھی۔ وہ بہت بوڑھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی خاموشی میں علی احمد کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، کم از کم 2 لاکھ تو آپ کو دینا چاہیے۔ 2 لاکھ؟ خان بہادر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں، جھنجلا کر کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں میونسپلٹی کی ممبری کی بجائے سونے کی کان کھودنے جا رہا ہوں؟ علی احمد اس کی جھنجھلاہٹ سے ذرا مروب نہ ہوا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، خان بہادر صاحب، ہمارا تو یہی خیال ہے۔ وہ بہت چکرایا، پریشان ہو کر بولا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صفدر بشیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں تو خان بہادر صاحب یہ سیدھی سادی بزنس معلوم ہوتی ہے۔ خان بہادر نے بلند آواز سے کہا، بھائی وہ کیسے؟ ابھی تک وہ حیرت زدہ تھا۔ علی احمد نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو بہت صاف سی بات ہے۔ دیکھیے نا، جب آپ میونسپلٹی بورڈ کے ممبر بن جائیں گے تو آپ آسانی سے اپنے بھتیجے اور بھانجوں کے نام سے ٹھیکے لے سکتے ہیں۔ اگر ہر سال 2-3 ٹھیکے بھی مل گئے تو 10 لاکھ کما لینا کوئی مشکل نہیں۔ پھر آپ تو 5 سال ممبری کریں گے، 20-25 لاکھ بھی آپ ایسے تجربہ کار شخص نے نہ پیدا کیے تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ رشوتوں سے جو رقم ملے گی وہ علیحدہ رہی۔ کوشش کی جائے تو کمائی کی اور بھی بہت سی صورتیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ علی احمد بڑے اطمینان سے بول رہا تھا۔ خان بہادر کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ علی احمد نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، کسی فیکٹری یا کارخانے پر 10-12 لاکھ روپے لگانے سے تو یہ کہیں اچھا پروجیکٹ ہے کہ میونسپلٹی کی ممبری حاصل کی جائے، بلکہ خدا توفیق دے تو چیئرمین بننے کی بھی جوڑ توڑ کرنی چاہیے، پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ خان بہادر سے ضبط نہ ہو سکا، اس کی بات کاٹ کر بولا، کیا آپ مجھے اتنا خود غرض اور بے کردار سمجھتے ہیں؟ میں ایک معزز شہری ہوں، میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ علی احمد نے تسلی دیتے ہوئے رسان سے کہا، خان بہادر صاحب، کاروبار میں اس طرح جذباتی ہونے سے کام نہیں چلتا۔ پھر آپ تو ماشاءاللہ بڑے منجھے ہوئے بزنس مین ہیں۔ لا حول ولا قوت، بزنس سے میونسپلٹی کے الیکشن کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ صفدر بشیر کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ حقیقت پسند نوجوان تھا، کئی سال تک یورپ اور انگلستان میں رہ چکا تھا، گفتگو میں بیجا رسمی تکلفات اور چنانچی کا قائل نہ تھا۔ اس نے تھیکے لہجے میں کہا،
تو پھر یہ 50,000 روپے کی رقم فلک پیما کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسکائی لارکوں کو ضمیر فروش اور ایکسپلائٹر سمجھتے ہیں؟ آپ کا ابتدا ہی سے ہمارے ساتھ یہی رویہ رہا ہے، مگر ہم نے کبھی آپ کی باتوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کے انداز میں بنیادی فرق ہے۔ آپ کے نزدیک دولت زندگی کی سب سے بڑی قوت ہے اور ہم انسانی محنت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ دولت تبادلہ جنس کا ایک ذریعہ ہے اور محنت سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس نے اس محنت ہی کے ذریعے ہیبتناک دریاؤں کے رخ بدل دیے، محیط پہاڑوں کا غرور توڑ دیا، سمندر کو اپنا مطیع کر لیا اور اب چاند ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ صفدر بشیر بڑی روانی سے بول رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ خطیبانہ انداز میں جلسوں سے خطاب کرتا تھا۔ خان بہادر گھبرا کر بولا، آپ تو نہ معلوم کیسی باتیں کرنے لگے، میرا مطلب تو صرف اس قدر ہے۔ صفدر بشیر نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہم پر بخوبی واضح ہو چکا ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں دو ٹوک بات کہہ دی۔ خان بہادر نے مزید بات چیت نہ کی، سگریٹ لائٹر روشن کیا اور 25,000 کا چیک اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا۔ چیک جلنے لگا، بڑا سا شعلہ روشن ہوا، کمرے کی دیواریں جھلملائیں، چیک جل کر خاکستر بن گیا، جھلملاتی ہوئی دیواریں دھندلی پڑ گئیں۔ خان بہادر نے اپنا خوبصورت بریف کیس اٹھایا، دونوں سے رخصت ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر چلا گیا۔ جب اس کی چاپ دور ہو کر معدوم ہو گئی تو صفدر بشیر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور تھکا ہوا سا آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں سستانے کے سے انداز میں خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے خان بہادر سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی رپورٹ تیار کی اور لائبریری سے اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے۔ علی احمد اور صفدر بشیر کی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے فلک پیما کا اجلاس منعقد ہوا۔ رپورٹ پر دیر تک بحث ہوتی رہی۔ تمام اسکائی لارکوں نے متفقہ طور پر ان دونوں کے اقدام کو سراہا اور خان بہادر کی سخت مذمت کی۔ اسی اجلاس میں یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ فلک پیما کو میونسپلٹی کے انتخابات میں اس حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہیے، مگر کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ اجلاس دوسرے دن بھی جاری رہا اور یہی تجویز زیر بحث رہی۔ اسکائی لارکوں کے ایک گروہ کی رائے تھی کہ فلک پیما کو کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ جو لوگ الیکشن لڑنے کے حق میں تھے ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر انتخابات میں حصہ نہ لیا گیا تو خان بہادر یا اسی قبیل کے لوگ میونسپلٹی کے ممبر بنیں گے جو خدمت خلق کی آڑ میں ناجائز طریقے پر عمل کریں گے۔ 2 روز کی طویل بحث کے بعد اسکائی لارک آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ فلک پیما صرف اسی حلقے سے الیکشن کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کرے، اس لیے کہ شہر کے دوسرے حصوں میں ان کے کام کی رفتار ہنوز سست تھی۔ اس کے علاوہ فنڈ کی کمی تھی، کام کرنے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔ فلک پیما کے امیدوار کی نامزدگی کے لیے 3 اسکائی لارک کے نام پیش کیے گئے، صفدر بشیر، علی احمد اور ڈاکٹر زیدی، لیکن رائے شماری شروع ہونے سے پہلے ہی علی احمد نے اپنا نام واپس لے لیا۔ وہ الیکشن میں حصہ لینے کے حق میں تھا مگر خود امیدوار بننا نہیں چاہتا تھا۔ ووٹنگ ہوئی اور 6 کے مقابلے میں 10 کی اکثریت سے ڈاکٹر زیدی کو منتخب کر لیا گیا۔ اسے منتخب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس حلقے میں وہ بے حد ہردل عزیز تھا۔ نامزدگی کا اعلان ہونے کے بعد اسکائی لارکوں نے دیکھا کہ صفدر بشیر کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ اس وقت کسی قدر بے چین نظر آ رہا تھا، بار بار پائپ پر لمبے لمبے کش لگا کر بہت سا دھواں فضا میں اگل دیتا، مگر ڈاکٹر زیدی کی کامیابی پر سب سے پہلے اسی نے مبارکباد پیش کی۔ اسکائی لارکوں نے اپنی دوسری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ میونسپلٹی کے انتخابات کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اس مہم کا آغاز انہوں نے باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا۔ روزانہ کسی نہ کسی چوراہے پر ان کا جلسہ ہوتا۔ اسکائی لارکوں کی جوشیلی تقریروں نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ لوگ ان کی باتیں توجہ اور دلچسپی سے سنتے اور ان کے جلسوں میں جوک در جوک شامل ہوتے۔ انتخابی مہم کا انچارج علی احمد تھا۔ وہ نت نئے پوسٹر بناتا، پمفلٹ لکھتا، ہینڈ بل تیار کرتا، اسکائی لارکوں کو نئے نئے نعرے دیتا، 5-5 منٹ کی چھوٹی چھوٹی تقریریں لکھ کر دیتا۔ یہ تقریریں اسٹریٹ کارنر میٹنگز کے لیے ہوتی۔
ہوتا یہ کہ اسکائلار کسی بھی گلی کے نکڑ پر یا سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے۔ پہلے وہ اونچی آوازوں سے نعرے لگاتے، جب مجمع جمع ہوتا تو مختصر سی تقریر کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ڈاکٹر زیدی کو انتخابی نشان مشل الاٹ ہوا تھا، چنانچہ اندھیری راتوں میں وہ جتھے بنا کر مشل بردار جلوس نکالتے، مشلوں کو سروں سے اوپر بلند کر کے نعرے لگاتے، ہاتھ میں ہاتھ دو، روشنی تیز کرو تیز کرو، ووٹ دیتے وقت مشل کو یاد رکھیے۔ مشل غریبی اور پسماندگی کے اندھیرے میں آپ کی رہبر و رہنما ہے۔ سلمان کی کوشش سے انتخابی مہم کے لیے تعلیم بالغاں کے مرکزوں سے خاصی بڑی تعداد میں ایسے رضاکار شامل کیے گئے جو جلسے جلوسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نہایت جوش و خروش سے نعرے لگاتے۔ مخالف امیدواروں کے کارکن رخنہ اندازی کرتے یا جھگڑا فساد کرنے کی کوشش کرتے تو اسکائلارکوں کی حمایت میں وہ سینہ سپر ہو جاتے۔ ڈاکٹر زیدی اور خان بہادر فرزند علی کے علاوہ میونسپل بورڈ کے انتخابات میں اس حلقے سے ایک امیدوار اور بھی تھا۔ اس کا نام عبدالحمید تھا۔ وہ چھچورا سا ادھیڑ عمر آدمی تھا، نیلام کرنے والوں کی طرح ایک بات کئی بار دہراتا اور بات بات پر قہقہا لگاتا۔ پچھلے سال تک وہ محکمہ سول سپلائی میں بڑا عہدیدار تھا، مگر رشوت خوری کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کے باعث ملازمت سے مستعفی ہو گیا تھا۔ سرکاری حلقوں میں ابھی تک اس کا اثر و رسوخ تھا، ملازمت چھٹ جانے کا اسے ذرا ملال نہ تھا۔ بینک میں اس کا 5 لاکھ روپیہ موجود تھا، شہر میں 4 شاندار کوٹھیاں تھیں، کئی کارخانوں میں اس کے حصے تھے اور ایک آئل مل کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ بڑی شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا، مگر خان بہادر کے مقابلے میں اس کا پروپیگنڈا ہلکا تھا۔ خان بہادر اپنی انتخابی مہم پر پانی کی طرح روپیہ بہا رہا تھا۔ اس کے کارکن جھلکتی ہوئی کاروں پر آتے اور ووٹروں کو خریدنے کے لیے نت نئے ریٹ مقرر کرتے۔ جو انتخابات کی تاریخیں قریب آتی جا رہی تھیں، ووٹوں کا ریٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر بستی میں ٹھیکیدار مقرر کر دیے تھے جن کے ایجنٹ ووٹوں کا سودا کرنے میں مصروف تھے۔ کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے تھے اور ہر امیدوار نے انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ عبدالحمید کی حمایت میں ووٹروں پر سرکاری حکام دباؤ ڈال رہے تھے۔ اس حلقے کے جو با اثر لوگ تھے ان کو آئے دن تھانوں میں بلایا جاتا۔ اگر وہ عبدالحمید کی مخالفت کرتے تو پولیس کے افسران ان کے خلاف مقدمے دائر کرنے کی دھمکی دیتے، غنڈوں کے ذریعے ان کو پریشان کرتے۔ جو لوگ سرکاری ملازم تھے ان کو اپنے محکمے کے افسروں کی جانب سے ہدایتیں دی گئی تھیں کہ عبدالحمید کی ہر طرح سے مدد کریں۔ خان بہادر نے فی ووٹ 10 روپے تک ریٹ مقرر کر دیا تھا۔ اس کے 3 انتخابی دفتر قائم تھے جن میں آئے دن ضیافت ہوتی، دیگیں چڑھتی، بڑی فیاضی سے مرغن کھانے کھلائے جاتے۔ جو لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والے تھے اور سیدھے سادے لوگوں کو چکما دینے کا گڑ جانتے تھے، خان بہادر نے انہیں چھانٹ چھانٹ کر اپنے کارکنوں کی حیثیت سے بھرتی کیا۔ ان کی یومیہ اجرت مقرر تھی اور 5 روپے سے 15 روپے تک کا ریٹ تھا۔ اس کے علاوہ ووٹروں کو دکانوں کی الاٹمنٹ اور ملازمتیں دلوانے کا لالچ بھی دیا جاتا۔ خان بہادر خود بھی حلقے کا دورہ کرتا۔ اس کی شاندار کار نمودار ہوتی تو اس کے اہالی موالی بڑی مستعدی سے لپک کر کار کا دروازہ کھولتے، زندہ باد کے نعرے لگاتے۔ خان بہادر ہونٹوں میں موٹا سا سگار دبائے ونسٹن چرچل بنا بڑے ٹھسے سے کار سے نیچے اترتا۔ اس کے آگے پیچھے تنخواہ دار کارکن ہوتے۔ ان کے ہجوم میں گھرا ہوا وہ گلی کوچوں کا چکر لگاتا، لوگوں سے ملتے وقت ضرورت سے زیادہ انکساری کا مظاہرہ کرتا۔ اسکائلارکوں کا طریقہ بہت سیدھا سادہ تھا۔ وہ موٹا جھوٹا لباس پہنتے، ہاتھوں میں تھیلے ہوتے جن میں پوسٹروں، ہینڈ بلوں اور پمفلٹوں کے علاوہ گڑ اور چنے بھی ہوتے۔ ہر محلے کے لیے علیحدہ گروپ تھا۔ وہ صبح تاروں کی چھاؤں میں بیدار ہوتے اور چائے کی ایک ایک گرم پیالی پی کر چاق و چوبند ہو جاتے۔ سویرے ہی سویرے ہر گروپ کی میٹنگ ہوتی، ہر روز کے کام کا پروگرام مرتب کیا جاتا اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ ہیڈ کوارٹر سے نکل جاتے۔ وہ میلوں پیدل چلتے، عام لوگوں کے ساتھ فرش پر پھسکڑا مار کر بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ حقے پر کش لگاتے، بے تکلفی سے باتیں کرتے، ان کے دکھ درد سنتے، ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے انہیں انجام دینے کی کوشش کرتے۔ بھوک لگتی تو کسی درخت کے سائے تلے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے اپنے تھیلوں سے چنے اور گڑ نکال کر کھاتے، ڈٹ کر پانی پیتے اور تازہ دم ہو کر آگے چل دیتے۔
فلک پیما کی سرگرمیاں طوفان کی طرح بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کی انتخابی مہم نے ہر طرف ہلچل برپا کر دی تھی۔ اس کے پاس یوں تو کل 15 کارکن تھے، مگر وہ بلا کے کام کرنے والے تھے۔ ایک ایک اسکائلار کئی محاذوں پر کام کر رہا تھا۔ ہر کام خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، کہیں بھی گڑبڑ نہ ہوتی۔ تعلیم بالغاں کے مرکزوں میں روزانہ کلاسیں ہوتی۔ انڈسٹریل ہوم میں گھریلو مصنوعات کی پیداوار بڑھ گئی تھی۔ اس کے تیار کیے ہوئے سامان کی بازار میں مانگ بڑھتی جا رہی تھی۔ امداد بینک کا کام اطمینان بخش تھا۔ حسابات باقاعدگی سے آڈٹ کیے جاتے۔ بینک کے بارے میں کسی قسم کی شکایت اب تک نہیں ملی تھی۔ علاقے کے بہت سے لوگ اس کے قرضوں کے ذریعے بے روزگاری سے نجات پا چکے تھے۔ فلک پیما کی ان بڑھتی ہوئی سرگرمیوں میں سلمان پیش تھا۔ ہر طرف اسی کا چرچا تھا۔ وہ ان دنوں دیوانہ وار کام کر رہا تھا۔ مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ مشکل سے چند گھنٹے اسے رات کو سونے کے لیے ملتے، ہفتوں شیو تک کرنے کا ہوش نہ رہتا۔ وہ روزانہ سویرے اپنے گروپ کی میٹنگ کرتا اور دھوپ نکلنے سے پہلے ہی کام پر نکل جاتا۔ جگہ جگہ تقریریں کرتا، پوسٹر لگاتا، لوگوں میں ہینڈ بل تقسیم کرتا، ان سے تبادلہ خیال کرتا اور رات کو پابندی سے تعلیم بالغاں کے مرکز میں کلاس لیتا۔ اس عرصے میں ایک روز بھی وہ غیر حاضر نہیں رہا۔ رات گئے ہیڈ کوارٹر لوٹتا تو دن بھر کے کام کی پوری رپورٹ پیش کرتا۔ ان دنوں فلک پیما کے اجلاس بھی ہوتے۔ سلمان ہر اجلاس میں پابندی سے شریک ہوتا، بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ ان مصروفیات کے علاوہ فلک پیما کی جانب سے اسے یہ بھی ہدایت ملی کہ وہ صفدر بشیر کے ساتھ مزدوروں کی یونین میں کام کرے۔ یہ ٹریڈ یونین کچھ ہی دنوں پہلے قائم ہوئی تھی اور اس کے قیام میں فلک پیما کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے قیام کی صورت یہ ہوئی کہ مزدور آئے دن اپنی کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آتے اور اسکائی لارکوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس وقت تک ان کی کوئی باقاعدہ یونین نہیں تھی۔ ایک آدھ بار ایسی کوشش بھی کی گئی، مگر مالکان نے طرح طرح کے ہتھ کھنڈوں سے اسے ختم کرا دیا۔ لہذا فلک پیما کے ایک اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ مزدوروں کی باقاعدہ یونین بنا کر اسے رجسٹر کرایا جائے۔ اس کے تمام عہدیدار مزدور ہی تھے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے فلک پیما نے صفدر بشیر کو مقرر کیا تھا۔ مگر جب یونین کا کام بڑھنے لگا تو سلمان کی ڈیوٹی بھی یونین میں لگا دی گئی۔ اس نئے کام میں بھی سلمان پوری سرگرمی کے ساتھ حصہ لے رہا تھا۔ سلمان جس قدر سرگرم اسکائی لارک بنتا جا رہا تھا، صفدر بشیر اسی قدر بے حس اور لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اس کے انداز میں بے نیازی آ گئی تھی۔ اس کی یہ بے نیازی اسکائی لارک اس وقت سے محسوس کر رہے تھے جب سے ڈاکٹر زیدی کے مقابلے میں میونسپل بورڈ کے انتخابات کے لیے فلک پیما کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ اب وہ کھویا سا رہتا، بیشتر وقت لائبریری میں نظر آتا یا اپنے کمرے میں سوتا رہتا۔ اس کا چہرہ ان دنوں بے حد سنجیدہ نظر آتا تھا۔ وہ بات چیت بھی کم کرتا، اکثر اپنے سینٹر سے غیر حاضر رہتا، جس سے کام میں گڑبڑ پیدا ہوتی اور ہیڈ کوارٹر میں اس کے خلاف شکایات آتی۔ آخر فلک پیما کے ایک اجلاس میں صفدر بشیر کی بڑھتی ہوئی بے عملی اور غیر ذمہ دارانہ روش کا محاسبہ کیا گیا۔ اس کے خلاف چارج شیٹ پیش کی گئی اور یہ وضاحت طلب کی گئی کہ کیوں نہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ صفدر بشیر فلک پیما کا نہ صرف صدر تھا بلکہ اس کا بانی اور روح رواں بھی تھا۔ یہی وہ بنیادی اسباب تھے جن کے پیش نظر جنرل سیکرٹری علی احمد نے دوسرے اسکائی لارکوں کی رائے سے اختلاف کیا اور یہ مشورہ دیا کہ فی الحال صفدر بشیر کو وارننگ دے دی جائے۔ علی احمد کی تجویز منظور کر لی گئی۔ صفدر بشیر کو وارننگ دی گئی کہ آئندہ وہ اپنے فرائض کی جانب سے غفلت نہیں برتے گا۔ صفدر بشیر نے کھڑے ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور یقین دلایا کہ وہ ایک ذمہ دار اسکائی لارک کی حیثیت سے اپنے فرائض مستعدی اور دیانتداری سے انجام دے گا۔ اس یقین دہانی کے بعد کچھ عرصے تک صفدر بشیر نہایت سرگرمی سے کام کرتا رہا، مگر اس کی بے نیازی رفتہ رفتہ پھر سر ابھارنے لگی۔ اسکائی لارک اس کے اس رویے کو محسوس کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران میں صفدر بشیر نے ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی جس سے اسکائی لارکوں میں اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں۔ صفدر بشیر کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کی نوعیت یہ تھی کہ ایک روز اسکائی لارکوں نے گمٹی میں ایک بڑے جلسہ عام کا انتظام کیا۔ اس جلسے کے لیے وہ کئی روز سے پبلسٹی کر رہے تھے۔ پوسٹر لگائے گئے، ہینڈ بل تقسیم کیے گئے، اسٹریٹ کارنر میٹنگوں کے ذریعے مسلسل اعلان کیا گیا۔
جلسہ گاہ میں بہت بڑا اجتماع تھا۔ لوگ دور دور سے چل کر جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ اسکائی لارک اپنی اس کامیابی پر بے حد شاداں تھے۔ جلسے کا خاص مقرر صفدر بشیر تھا۔ وہ اپنے خطیبانہ انداز کے باعث علاقے میں بے حد مقبول تھا۔ وہ جوش میں آ کر بولتا تو حاضرین کا تنفس تیز ہو جاتا، گردن کی رگیں تن جاتی، آنکھوں میں سرخی دوڑ جاتی اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگاتے۔ اس کی تقریر میں یہ سحر تھا کہ اگر جلسہ گاہ میں کبھی گڑبڑ مچ جاتی اور وہ مائک پر آ جاتا تو چشم زدن میں جلسہ کا قابو میں آ جاتا۔ اس کی تقریر کی تکنیک یہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی آواز کا حجم بڑھاتا جاتا، اسی رفتار سے اس میں روانی پیدا ہوتی جاتی، اور جب ٹیمپو خوب بڑھ جاتا تو اس کی آواز میں گھن گھرج پیدا ہو جاتی۔ اس کا لہجہ الہامی معلوم ہوتا، ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر چیز پر سکتہ طاری ہو گیا ہے، صرف ایک چیز زندہ ہے، ایک آواز، اور صرف ایک آواز، اور وہ آواز صفدر بشیر کی ہوتی۔ حاضرین جذبات سے بے قابو ہو کر نہایت جوشیلے نعرے لگاتے، بار بار تالیاں بجاتے، لیکن ایسی جذبات انگیز تقریریں وہ کسی بڑے اجتماع میں کرتا تھا، اور اس روز ایسا ہی بڑا اجتماع تھا۔ جلسے کا آغاز ڈاکٹر زیدی کی تقریر سے ہوا۔ وہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا اور بات سمجھا کر کہنے کا عادی تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں سنبھل سنبھل کر بول رہا تھا۔ جلسے میں بددلی سی پائی جاتی تھی۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ڈائس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہر آنکھ صفدر بشیر کی تلاش میں تھی، اور صفدر بشیر اس وقت ایک بار میں بیٹھا اسکاچ سے شغل کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ ذہنی طور پر پریشان تھا اور اسکائی لارکوں سے چھپ کر کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا۔ جب بھی وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوتا تو شغل بادانوشی کرتا اور اس سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح اس نے ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک بہانہ پیدا کر لیا تھا۔ وہ اسی عالم میں جلسے میں آ گیا۔ اس وقت وہ نشے میں دھت تھا، قدم ڈگمگا رہے تھے، آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ ڈائس پر پہنچا، جلسے میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ بکھرا ہوا مجمع اکٹھا ہونے لگا۔ لوگ صفدر بشیر کی تقریر کے انتظار میں ہماتن گوش ہو گئے۔ وہ ایک ہیرو کی طرح اٹھ کر مائک کے سامنے آیا۔ حاضرین نے اس کی آمد کا پرجوش تالیوں سے خیر مقدم کیا۔ صفدر بشیر نے اپنی تقریر شروع کی۔ دوستو، ساتھیو، جی چاہتا ہے آج آپ سے کھل کر باتیں کروں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حاضرین کی طرف دیکھا۔ اس اجتماع کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہاں بہت سے کچھوے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حاضرین نے چونک کر بے چینی سے پہلو بدلے۔ صفدر بشیر بولتا رہا، جی ہاں، کچھوے، ایسے کچھوے جنہوں نے اپنے پیر سمیٹ کر پیٹ کے اندر کر لیے ہیں اور گردن نکالے یوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی مداری ہوں اور ابھی کوئی شوبدہ دکھاؤں گا۔ اس نے ہچکی لی، ذرا سا ڈگمگایا اور حاضرین کو گھورنے لگا۔ جلسے میں سرگوشیوں کی بھنبھناہٹ ابھر رہی تھی۔ کچھ لوگ ہونک کی طرح صفدر بشیر کا منہ تک رہے تھے۔ صفدر بشیر نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کچھوؤں کی چال چلنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ سائنس کی ترقی کا عہد ہے۔ آج ایک شخص ریڈیو سے تقریر کرتا ہے اور تمام دنیا کے لوگ اس کو سن سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں، بولتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے، ہر انداز میں، ہر عالم میں۔ جناب، ترقی کی اس دوڑ میں آپ کہاں ہیں؟ افسوس تو یہی ہے کہ آپ کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں۔ یہ گمراہی جرم ہے۔ آپ کچھوے نہ سہی، حضرت عیسیٰ کی بھیڑیں ہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے ہانک کر لے جاتا ہے، جدھر منہ اٹھ گیا اسی طرف نکل گئے۔ جلسے میں اب گڑبڑ کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ لوگوں کو اس کا انداز تخاطب سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ ہرگز کچھوے اور بھیڑے بننے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ وہ ہاتھ اونچے کر کے اس طرح ہلا رہے تھے گویا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، پلٹ، تیرا دھیان کدھر ہے؟ دوسری طرف سے کسی نے چیخ کر کہا، ابے گھاس کھا گیا ہے؟ کچھ نوجوان باقاعدہ مرغ کی بولی بولنے لگے، ککڑوں کوں، ککڑوں کوں۔ اب مختلف سمتوں سے صفدر بشیر پر آوازیں کسی جا رہی تھیں۔ وہ ذرا سنبھلا، پریشان ہو کر بولا، دیکھیے، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہوں۔ ایک زوردار قہقہا بلند ہوا اور اس کے بعد قہقہوں کی آواز دیر تک جلسے میں گونجتی رہی۔ جلسہ درہم برہم ہو رہا تھا۔ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔
ملی جلی آوازوں کا شور گونج رہا تھا۔ علی احمد قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے صفدر بشیر کا دامن پکڑ کر آہستہ سے کھینچا۔ تمام اسکائی لارک جلسے کا یہ عالم دیکھ کر بدحواس ہو گئے تھے۔ صفدر بشیر تقریر کرنے پر بضد تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ نشے کے عالم میں جھوم رہا تھا۔ اب اس نے اول فول بکنا شروع کر دیا اور یہ تمام آوازیں لاؤڈ اسپیکر سے نکل نکل کر گونج رہی تھیں۔ حاضرین جلسہ زور زور سے قہقہے لگا رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ علی احمد نے گھبرا کر ایمپلیفائر بند کر دیا۔ لاؤڈ اسپیکر خاموش ہو گیا۔ اسکائی لارکوں نے بڑی مشکل سے صفدر بشیر کو بٹھایا۔ اب علی احمد جلسے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سلمان کو اشارہ کیا۔ وہ مائک پر پہنچ گیا۔ بیٹری کا سوئچ کھول دیا گیا۔ جلسے میں لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکر پر سلمان کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ حاضرین سے معذرت کر رہا تھا۔ سلمان نے ان کو بتایا کہ صفدر بشیر ایک عرصے سے بیمار ہیں۔ دن بھر ان کو تیز بخار رہا۔ چونکہ حاضرین کو ان کی تقریر سننے کا بے حد اشتیاق تھا، لہٰذا ان کو بخار کی حالت میں یہاں لایا گیا۔ بخار بہت تیز تھا۔ سرسامی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ سلمان نے یہ سب کچھ اس انداز سے کہا کہ بات بن گئی، ورنہ اس روز صفدر بشیر نے اسکائی لارکوں کو سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا۔